बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बखैरियत हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू 11वीं जमात। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। हमने अपनी उर्दू 11 का चौथा सबक जो अफसाना है उसको शुरू कर रखा है और उन्वान है उसका नया कानून। जिस सलाहियत पे आज भी हम काम करेंगे वो है पढ़ने से मुतालिक चौथा सबक है और इसको आज हम 5वें लेक्चर में 5वें हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम है अफसानवी और गैर अफसानवी इक्तबासात को इसके उसलूब और बयान के पेश नज़र ख़ास मकासद जैसे उसकी तफ़हीम, उसका तज्ज़िया और मवाजना वगैरह करने के लिए पढ़ सकें। आज चीज़ सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अफसानवी उसलूब किसे कहा जाता है और गैर अफसानवी जो अदब है वो उसका शुमार किस में किया जाता है या उसमें किस चीज़ का शुमार किया जाता है। इसके बाद हम इनके उसलूब और बयान को देखेंगे, उससे जांच करेंगे और इसके बाद हम इसकी तफ़हीम, तज्ज़िया और मवाज़ने के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी। पढ़ने से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ। कल मैंने आप लोगों को दो अफसाने पढ़ने के लिए कहा था कि आप लोगों ने उनको पढ़ा है? पढ़ा है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, आज का सबक है। सबक के आगाज़ से पहले अगर इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। हाँ जी। अगर यहाँ पे आपको दो इक्तबासात आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक इक्तबास मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए और एक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक आप सिर्फ गौर से सुनिए और दूसरे को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हकीमुल उम्मत शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल एक अहद आफरी और आलमगीर शख्सियत थे। इकबाल और मुताले इकबाल की मुतद्दिद मुनव्वर जिहाद में से इश्क रसूल सबसे मुमताज़ और मुनफरिद है। हज़रत अल्लामा इकबाल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी से एक वालिहाना इश्क था। इकबाल के सवाने निगारों ने इस ज़ौक़ शौक़ और कल्बी और मुझे इसमें से समझ भी नहीं आ रहा, कल्बी शिफ्तगी का बतौर ख़ास जिक्र किया है। जनाब वहीदुद्दीन फ़कीर लिखते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मरहूम की सीरत और ज़िंदगी का सबसे मुमताज़, महबूब और काबिल ज़िक्र वस्फ़ जज्बा इश्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्हें जो अकीदत थी उसका इजहार इनके चश्मे नमनाक और दीदाए तर से होता था कि जहाँ किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके सामने लिया, उन पर जज्बात की शिद्दत और रिक्कत तारी हो गई और आंखों से बेख्तियार आंसू रवां हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही और उनका जिक्र छिड़ते ही इकबाल बेकाबू हो जाते थे। इसीलिए इकबाल तमाम मुसलमानों को इसी सोजो साज से मुतस्सिफ देखने के मुतमन्नी नजर आते हैं। दूसरा इक्तबास जो है इसको आयमा आप पढ़ेंगी जरा। आयमा जका, जो दूसरा इक्तबास है उसको आप पढ़ेंगे? यस मैम। जी बेटे। सुना तुमने मिस मिसेस मैम हमदानी। क्या लिखा हुआ है? पर मिसेस हमदानी। समझ नहीं आ रहा। वो छोटा है। मिसेस हमदानी। को आखिर अपने बेटे के लिए लड़की पसंद आ गई। अ, उबैदा। उबैदा ने हंस कर कहा, अच्छा कौन है वो खुश नसीब, इन्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। किसी की नाक किसी की नाक चिपटी है, चिन्नी है, चिपटी। किसी की आंखें छोटी हैं, कोई मोटी है तो किसी का रंग दबा हुआ है। दबता हुआ मैंने है। जी दबता हुआ है। दबका हुआ है। मैंने ताज्जुब से पूछा, अरे अरे भाई कोई बहुत मालदार घराना है। शहर के फैशन फैशनेबल इलाकों में।
فیشنیبل علاقوں میں لڑکی کی ماں کی بوتیک ہے اور لڑکی کا رنگ بھی گورا ہے۔ بیدا بولی، جہاں تک میرا خیال ہے انہیں شکل و صورت کے ساتھ ساتھ دولت بھی چاہیے تھی۔ کبھی لڑکیاں کئی میں لڑکیاں نے بھی انہیں دکھائیں، کئی لڑکیاں تو میں نے بھی انہیں دکھائی تھی، لیکن سب شریف اور متوسط 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 خاندان کی تھیں، اسی لیے انہوں نے ناپسند کر لیا۔ بہرحال اب تو تجسس رہے گا۔ تجسس رہے گا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کا قرائے فال قرائے فال ان کے بیٹے کے نام نکلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ ریان، آپ نے یہ دونوں اقتباسات جو میں نے اور آئمہ نے پڑھے، آپ نے یہ دونوں سنے؟ جی ہاں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو ان دونوں کو سننے سے کچھ فرق محسوس ہوا ان کے مضمون میں، ان کے عنوان میں، ان کے انداز بیان میں؟ جی میم، محسوس ہوا۔ کس طرح کا؟ میم جو پہلا تھا اس میں جیسے زیادہ اس میں زیادہ ایموشن تھا، جیسے زیادہ وہ گرامر کے وہ استعمال کیے گئے ہیں اور ایکسکلیمیشن مارک وغیرہ استعمال کیے ہیں، جبکہ دوسرے والے میں تھوڑا جیسے ٹون تھوڑا دوسرے والے کا ٹون تھوڑا زیادہ سنجیدہ ہے۔ اچھا اچھا ریان، آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ پس منظر میں کافی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا آئمہ، آپ نے یہ ایک اقتباس آپ نے خود پڑھا اور ایک میں نے آپ کے لیے پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کو پڑھنے اور سننے سے کچھ فرق محسوس ہوا کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کیا فرق ہو سکتے ہیں؟ میم پہلے تو جو میں نے پڑھی تھی اس میں مطلب زیادہ ایکسپریشن مارکس والی چیزیں یوز کی گئی تھی اور دوسری میں نہیں تھی۔ اور پھر جو میں نے پڑھا ہے اس میں مطلب مجھے اردو میں نہیں آ رہا لیکن ڈائریکٹ وہ کوٹیشن میں لائک بات کی گئی ہے نا، جیسے زبیدہ کی اور جو دوسری عورت ان ہاں ہاں کے ڈائلاگ بتایا ہے اور پہلے والے میں ایسا نہیں ہے، بس ڈائریکٹ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا جی، ہم نے ابھی اپنے حاصل تعلم پہ جب بات کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم افسانوی اور غیر افسانوی اقتباسات کو ان کے اسلوب کی وجہ سے، ان کے طرز بیان کی وجہ سے پہچانیں گے اور پڑھیں گے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں ایک اقتباس تھا افسانوی اور ایک تھا غیر افسانوی۔ کیا آپ لوگ افسانوی سے کچھ جانتے ہیں کہ افسانوی اقتباس سے کیا مراد ہے یا غیر افسانوی اقتباس سے کیا مراد ہے؟ افسانوی ادب اگر ہم بات کریں تو افسانوی ادب ہم کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم چونکہ افسانہ پڑھ رہے ہیں، آپ سب اس سے واقف ہو، ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہم سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون پڑھ رہے ہیں، اسی سے متعلقہ اگر میں دیکھوں تو افسانوی کا جو لفظ ہے وہ افسانہ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے جھوٹی بات کہنے کے۔ اگر ہم ادبی اصطلاح میں بات کریں تو ادبی اصطلاح میں یہ لفظ قصہ، کہانی یا کسی ایسی رودات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم افسانوی اقتباس کی بات کریں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ اس کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لفظ افسانے سے نکلا ہے۔ افسانے کا مطلب ہوتا ہے کوئی جھوٹی بات، ٹھیک ہے، فرضی بات۔ تو جب ہم کسی کہانی کی، داستان کی، رودات کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ افسانوی بات ہوگی، اس میں تخیل کا عمل دخل ہوگا، اس میں کچھ چیزیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جائیں گی، الفاظ کا چناؤ کچھ مختلف ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو کسی واقعے یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ایسا بیان افسانہ ہوگا جس میں تخیل کی کار فرمائی بھی شامل ہو۔ یعنی ایک تو واقعہ ہو گیا، ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے سامنے کوئی واقعہ دیکھا، کوئی حادثہ دیکھا اور اس کو اسی طرح سے بیان کر دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے یا آپ نے کوئی سنی ہے بات، کوئی قصہ سنا ہے،
تو اس کو آپ اپنے خیال کے مطابق اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ایسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جس میں تخیل کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، واقعے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی سوچ بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا اس واقعے کو بیان کرنے کا ایسا انداز جس میں محض صحافت کی طرح بالکل حقیقت موجود نہ ہو، بلکہ اب ہم خود بھی کچھ شامل کریں تو اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم ادب میں کیا کہتے ہیں؟ جمالیات ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے۔ جب ہم جمالیات کی غرض سے کمی بیشی کرتے ہیں یا اس کی ہمیں کھلی چھوٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں افسانوی ادب۔ افسانے کی اسی بنیادی تعریف کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم لفظ افسانوی کے معنی وضع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس افسانوی ادب میں کسی کہانی کا، کسی ناول کا، کسی ڈرامے کا، کسی افسانے کا کوئی بھی کسی رودات کا کوئی بھی اقتباس آئے گا جس میں کیا ہوگا کہ براہ راست بات نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہم نے دوسرا اقتباس پڑھا یہ والا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سادہ بات ہے کہ ایک خاتون ہے جن کی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایک چھوٹے سے واقعے کو انہوں نے اپنے خیال سے اور نئے الفاظ کے ساتھ زندگی کے ساتھ شامل کر کے بیان کیا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے افسانوی اقتباس۔ اگر ہم سادہ معلومات پہنچائیں صحافت کے انداز میں، جیسے اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے، خبروں میں جب نیچے خبر آ رہی ہوتی، لکھی ہوئی آ رہی ہوتی، اس میں ہوتا ہے کوئی تبصرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے مضمون لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انشائیہ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر افسانوی، جس میں جمالیات نہیں شامل ہوگی، تخیل کا عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ جو بات جیسے واقع ہوئی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سادہ الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے، مضمون کے انداز میں اور انشائیہ کے انداز میں۔ اچھا، غیر افسانوی ادب تخلیقی عمل کی دنیا میں حقیقتوں، مسائل، تجربات، مشاہدات اور احساسات کو قصہ پن کے بغیر ادب اور فن کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ پیش کیا جائے تو ایسی نثر غیر افسانوی نثر کہلاتی ہے۔ پہلے میں ہم نے کیا پڑھا افسانوی ادب میں کہ اس میں ہم قصوں کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں، تخیل کے ساتھ، جمالیات کے ساتھ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات کو سادہ انداز میں، صحافت کے کالم کے انداز میں، مضمون کے انداز میں، انشائیہ کے انداز میں بیان کر دینا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد صرف قاری کو یا سامع کو معلومات پہنچانا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خوبصورت الفاظ کا استعمال ہو تو سننے اور پڑھنے والے کو اچھا بھی لگے اور اس میں ایک اچھا سا ایک افسانوی جو تاثر ہے وہ بھی قائم ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارا حاصل تعلم مکمل یہ تھا کہ ہم انداز بیان سے اور اسلوب سے کیسے پہچان کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا حاصل تعلم، کہ افسانوی اور غیر افسانوی ادب کو اسلوب اور اس کے بیان سے پہچاننا ہے ہم نے۔ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اسلوب کا معنی یاد ہے کسی کو؟ ہم نے اپنے اشعار کی تشریح میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاعر کا اسلوب سے کیا مراد ہے؟ ریان، ریان فرق، آپ ہیں کلاس میں؟ طور طریقہ، انداز، اسلوب کہتے ہیں انگریزی میں، اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو سٹائل کو، طریقے کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو بیان کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ کو آپ کی اسکرین پہ 2 اقتباسات نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے، ان کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ آپ ان میں سے کس اقتباس کو افسانوی اقتباس کہیں گے اور کس کو غیر افسانوی اقتباس کہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو 2 منٹ لیجئے، ان دونوں اقتباسات کو پڑھیں اور پھر جس بچے نے پڑھ لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں اسے پوچھ لوں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اس کو طرح طرح کے گندے ہاتھ لگے۔
ٹھیک ہے ریان، آپ نے پڑھ لیا اس کو؟ جی میم، میم جو لیفٹ پہ ہے وہ غیر افسانوی ہے، جو رائٹ پہ ہے وہ افسانوی ہے. مجھے پہلے جملے سے بتا دیں. یہ جو جس میں پہلے لکھا ہے تو جناب نے آپ کو اپنے ساتھ یہ والا اس کو، ہاں جی ٹھیک ہے. یہ والا میم، یہ یہ کون غیر سی؟ افسانوی ہے اور یہ غیر افسانوی ہے. اور 21ویں میم صدی، دوسرا والا افسانوی ہے. اور یہ والا جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ افسانوی ہے. یہ آپ کا کیوں نہیں پوائنٹ ہے؟ افسانوی ہے. آئمہ یس میم. بیٹے آپ نے پڑھے ہیں دونوں اقتباسات؟ یس میم. کون سا اقتباس افسانوی میں شمار ہوگا اور کون سا غیر افسانوی میں؟ میم جو پہلے والا ہے وہ غیر افسانوی ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ افسانوی ہے. مجھے ایک جملے سے بتائیں نا، اب مجھے آپ کی پہلی اور دوسری سائڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا. جس میں ہے تو جناب میں آپ کو اپنے ساتھ ہاں جی ٹھیک یہ ہے. والا جو ہے یہ غیر افسانوی ہے اور جو دوسرا ہے اچھا 21ویں صدی میں سائنس. ہاں جی یہ افسانوی ہے. لقمان آپ بتائیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ والا افسانوی ہے اور یہ والا غیر افسانوی ہے نا؟ اچھا ہاں جی ہاں جی یہ والا افسانوی ہے. اچھا ریان، جی میم، افسانوی اقتباس سے ہم نے کیا سمجھا کہ ایک افسانہ یا افسانوی اقتباس ہم کسے کہیں گے؟ میم جس میں تخیل ہو اور ہاں اپنے جی احساسات اور جذبات ہو. ہاں جی بالکل. اور غیر افسانوی کس کو کہیں گے؟ جس میں میم جس میں صرف بہت سنجیدہ بات کی جس سنجیدہ میں صرف ہاں معلومات پہنچائی جا رہی ہوں، جس کا انداز سے جی بیان جو ہے وہ مضمون کے جیسا ہو. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں سے تخیل ہے، کہاں سے جمالیات ہے کہ اس کو ہم افسانوی کہیں گے؟ یہ تو غیر افسانوی ہے. ہاں یہ تو صرف معلومات فراہم کی جا رہی ہیں نا. 21ویں صدی میں سائنس ادب پر غالب ہے. دور حاضر میں انسانی راحت کے لیے امکانات کی تلاش ہے. افسانے، کہانیاں وغیرہ ماضی کی ایک داستان ہے. حیاتیات، نباتات، پاکیزہ ماحولیات، ماحولیاتی آلودگی کا انسداد، آبی ذخائر کا تحفظ، بیشتر مسائل پر پچھلے دنوں حیدرآباد میں 28 ممالک سے 10,000 سے زائد سائنسدانوں، میونسپل کارپوریشن کے میئرز، ڈاکٹرز، دانشوروں نے مذکورہ موضوعات پر ہی عالمی کانفرنس میں مباحث میں حصہ لیا. اس میں تو کوئی جمالیاتی رنگ نہیں ہے نا؟ اس میں تو جی کوئی میم نہیں جمالیات، ہے، تو صرف پھر ایک یہ غیر معلومات ہاں یہ فراہم کیا. معلومات ہیں، تو پھر اس کو ہم شمار کریں گے غیر افسانوی میں. اور یہ جو پہلے والا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کو میں نے کل بھی آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا. اس کا یہ مطلب میں نے آج قصدن اس کا اوپر جو اس کے ایک وہ سرگرمی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ افسانوی اقتباس ہے اور اس کے اختتام پہ اس افسانے کا نام تھا، میں نے آج قصدن اس کو ہٹا دیا کہ آپ لوگ پڑھ کے اندازہ کر سکے. تو صرف لقمان کو سمجھ آئی، انہوں نے صحیح بتایا ہے کہ یہ والا جو اقتباس ہے یہ افسانوی ہے اور یہ اقتباس غیر افسانوی ہے جس میں صرف معلومات پہنچائی گئی. ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کریں، پہلے اچھے سے سمجھا کریں، پڑھا کریں، پھر بتایا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے کہ آپ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ہے، آئمہ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے. آپ لوگوں نے ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی اور میں نے ایک سرگرمی اور کروانی ہے، وہ میں تھوڑی دیر میں کروا لیتی ہوں. آپ لوگ ایسے کریں کہ 3 سے 4 منٹ لیں، انٹرنیٹ کو جلدی سے براؤزنگ کریں اور ایک افسانوی اقتباس مجھے بتائیں، چھوٹا سا، بھلے 5 سے 6 لائنیں ہو جائیں، اور ایک غیر افسانوی اقتباس کی ایک مثال مجھے بتائیں جلدی سے. شاباش.
जी मैम, मैं ढूंढ ली मैम। बताएं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के बता दें। जी मैम। मैम, सर सैयद अहमद खान पहले मुसलमान रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़ने पर उबारा और मुसलमानों से चंदा जमा करके अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, जो बाद में तरक्की करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। सैयद अहमद खान दिल्ली की एक शरीफ घराने में पैदा हुए थे और उनके वालिद खासे अमीर आदमी थे। अमीरों के बच्चे लाडले होने की वजह से अक्सर बिगड़ जाते हैं, मगर सर सैयद अहमद खान की वालिदा पढ़ी लिखी, दीनदार, नेक औरत थी और वो औलाद की तरबियत का बहुत ख्याल रखती थी। ये इसका मैम शुमार ये किस, मैम ये गैर अफसानवी। ये गैर अफसानवी में करेंगे, ठीक है। और अफसानवी के लिए आपने क्या तलाश किया? अफसाने के लिए यूं कभी नहीं हुआ कि कोई अदीब कलम उठाए और कहे कि अब मैं आने वाली नस्लों के लिए अदब अदब तख्लीक करता हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर एक एक के बाद दूसरी नस्ल भी उसके उसके अदब को उसी शौक से पढ़ती है और उसके साथ अपने अपने को उसी कदर मुंसलिक और मरबूत महसूस करती है, तो ये बात अदीब के लिए गोया बॉन्स के तौर पर होती है, और इससे इससे उससे वो जो कि आखिर कलम का मजदूर ही होता है, उतनी ही खुशी अच्छा। हासिल होती है जितनी कि किसी भी हम्म मेहनत को ऐद के मौके पर एक माह की जायद तनख्वाह के मिलने की होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, रयान, ये जो अफसानवी इक्तबास है ये आपने कहाँ से लिया? जी मैम। इसका मुझे कोई उन्वान बता सकते हैं अफसानवी इक्तबास का? मैम, अफसानवी इक़्तिबास का उन्वान मैम आने वाली नस्लें। अच्छा, इसका ये उन्वान था, ठीक है। आपने ठीक, आपका जो गैर अफसानवी है तो बिल्कुल वाज़ेह था। अफसानवी चूंकि सुनने में थोड़ा सा मुझे वो अभी आखिरी जुमलों से मुझे अंदाज़ा हो कि वो अफसानवी में शुमार की। लुकमान, आपने क्या तलाश किया? हम्म हम्म ये किसमें आपने आपने ये कौन सा इक्तबास है? अफसानवी इक्तबास है। अच्छा, और गैर अफसानवी में क्या तलाश किया? ये ठीक है। अच्छा, ये आपने किसी अफसाने से लिया, किताब से, किससे लिया है? कृष्ण चंद्र की किताब से लिया है। और किस चीज़ की किताब है ये? किताब का क्या उन्वान है? एक गधे की दास्तान। ठीक है, आपने नॉवेल से लिया है। जी रयान, जी रयान। मैम, जो मैंने लिया था वो उदास नस्लें उसका नाम है। उदास नस्लें, हाजरा मसरूर का उदास नस्लें से आपने लिया था, है ना? जी मैम। हाँ जी। ठीक है, इन्होंने लुकमान, आपने लिया है कृष्ण चंद्र की किताब से एक गधे की कहानी, दास्तान, एक गधे की दास्तान, उस नॉवल से लिया है ना? ठीक है। ये आपने इसका शुमार किया अफसानवी में, और गैर अफसानवी के लिए क्या तलाश किया है? गैर अफसानवी के लिए कुछ तलाश किया? अच्छा, वो अभी नहीं किया। चलिए, आपने इसको आज तलाश करके मुझे इसका भी एक इक़्तिबास सुनाने, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा आज का सबक था। अगर आपको अफसानवी और गैर अफसानवी अदब या इक़्तिबासात की समझ आ गई हो, तो अब आपने ये करना है कि किसी भी जैसे अभी रयान ने एक एक छोटा छोटा मुख्तसर सा एक एक सफ़े का एक एक इक़्तिबास अपने लिए मुख्तस करें, उसको समझें, यानी उसकी तफहीम करें, और उन दोनों का मवाजना करते हुए मुझे छोटा छोटा सा तबसरा लिख के भेजिए कि अफसानवी आपको अच्छा लगा या गैर अफसानवी, और कौन सा क्यों अच्छा लगा, और उन दोनों इक़्तिबासात से आपने क्या समझा, क्या सीखा। ये आपके घर का काम होगा, ठीक है? ठीक है, आयमा, आपको समझ आ रही है बेटे? यस मैम। ठीक है जी। अब आपने करके कोशिश करें कि मुझे भेजें, ताकि हमें अंदाज़ा हो। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा पढ़ने की आदत हो जाएगी कि अफसानवी को तलाश करेंगे। जैसे अभी इन्होंने उदास नस्लें से पढ़ा, इन्होंने नावल गधे की दास्तान, एक गधे की दास्तान से पढ़ा, सरगुज़श्त, सॉरी, वो था एक गधे की सरगुज़श्त।
تو ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے کر کے مجھے اس کا موازنہ کرتے ہوئے تفہیم کرتے ہوئے مختصراً ایک تبصرہ لکھ کے بھیجنا ہے کہ کون سا اقتباس آپ کو کس وجہ سے بہتر لگا اور دونوں اقتباسات میں کیا کیا چیزیں آپ کو اچھی لگی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اب وہ جب بھی ہوگی ملیں گے. اس وقت تک اللہ حافظ. شکریہ.